अस्सलाम वालेकुम, मैं माफिया आसिफ। वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बांग्लादेश की दो बड़ी जमातें, जमात इस्लामी और नेशनलिस्ट पार्टी इलेक्शन के मैदान में उतरेगी। और ये काफ़ी अरसे के बाद बांग्लादेश में हो रहा है कि शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश के इलेक्शंस में शरीक नहीं होगी। और इलेक्शन से कैसे वक्त में हो रहे हैं जब पूरी दुनिया का निज़ाम बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और आज का बांग्लादेश इंडिया की निस्बत चाइना और पाकिस्तान के ज़्यादा करीब नज़र आता है। और ये भी होते हुए नज़र नहीं आ रहा कि आने वाली जो बांग्लादेश की हुकूमत होगी वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर तरीके से उस्तवार कर सकती है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। बांग्लादेश में काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग शामिल नहीं है, तो इन इलेक्शंस को आप पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ये हकीकत है कि एक अरसे से अवामी लीग वहाँ बरसर इक़्तिदार रही है, शेख हसीना वाजिद की जमात। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात के तौर पे आप इसको मत देखें। ये अवामी लीग इतना ज़्यादा उनका जो एक पूरा एक पावर स्ट्रक्चर है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें इतना रच बस गई थी कि आपको हर जगह पे उनका कहीं ना कहीं फुटप्रिंट नज़र आता है। आप देखें तो उसका बहुत ज़्यादा अक्स आपको उनकी अदलिया पे, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे, हर शोबे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगा। और ये एक बड़ा चैलेंज भी था अबूरी हुकूमत के लिए कि आपके हर जगह पे जहाँ पर लोग हों, एक पूरे सिस्टम पे आपकी इतनी बड़ी छाप हो, तो यकीनी तौर पे उसको ख़त्म करना या उसको कम करना एटलीस्ट उनके लिए बड़ा चैलेंज था, जिसमें वो बड़े कामयाब भी हुए हैं। और शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग का इंतखाबात में हिस्सा ना लेना या आने वाले मुस्तकबिल की सियासत से दूर हो जाना इसके नतीजे में, ये कोई छोटी बात नहीं है, ना बांग्लादेश के लिए, ना ही इंडिया के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए। अब इसका मतलब है कि अबूरी हुकूमत जो पॉलिसीज़ लेकर आई है, वो तमाम पॉलिसीज़ जिन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया अवामी लीग की माजी की पॉलिसीज़ को, वो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और अभी तक के जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं उसमें यही है कि बीएनपी हो गई या जमात इस्लामी हो गई, जिसके हवाले से तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा नशस्तें यही जमातें लेंगी, तो ये उन्हीं को मज़ीद सख्त करते हुए कंटिन्यू रखेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक फ़ौरी तौर पे कोई डिस्ट्रप्शन नज़र आ जाएगी, फ़ौरी तौर पे आपको लगे कि नहीं वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई हैं, वो सिर्फ बुरी हुकूमत तक ही महदूद थी। आगे तक चलेंगी इनकी एग्जैक्टली वो चलेंगी। और ख़ास तौर से अबूरी हुकूमत को जो एक मौका मिला अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीसेट करने का, वही अब आगे वाले जो जमातें हैं, आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो उसको लेकर चलेगी, क्योंकि उनको इतने अरसे में एहसास हुआ है कि अवामी लीग ने, शेख हसीना वाजिद ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, बल्कि बांग्लादेश को एक ऐसी स्टेट बना दिया जिसको लोग एक फॉलोअर के तौर पे देख रहे थे। किसका फॉलोअर? इंडिया का फॉलोअर। कि जी आप एक फॉलोइंग स्टेट बन चुके हैं। अब उनकी कोशिश है कि वो फॉलोइंग स्टेट से एक बैलेंसिंग स्टेट की तरफ जाएं, और ये बात यकीनी तौर पे इंडिया को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होगी, उनको पसंद भी नहीं आ रही है। हाँ कि वो एक लम्हे को ये भी कहते हैं कि जी हम चाहते हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों, लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने ना अपने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात सिर्फ़ और सिर्फ लिमिट किए रखे शेख हसीना वाजिद या उनकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात पे। आपने वो एक जो वसी अप्रोच होती है वो नहीं यहाँ पे अपनाया। अगर बांग्लादेश और बांग्लादेश की अवाम आपकी तरजीह होती, तो फिर आप वो तमाम तर चीज़ें जो अवामी लीग के दौर में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ होती रहीं, अवाम के साथ होती रहीं, जो जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ मिलीं, जो उनको सज़ाए मौत पे सज़ाए मौत सुनाई जाती रही, आप कहीं उस पे बोलते। लेकिन क्योंकि वो आपके एजेंडा को सपोर्ट कर रहा था और हर सूरत शेख हसीना वाजिद ने उन्हीं पॉलिसीज़ पे चलना था जो कि इंडिया अलाइंड पॉलिसीज़ थी, तो वो आपके अब नुकसान में जा रहा है। आपने अपने एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपने लॉन्ग टर्म मुफाद या इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी का क्या तस्वुर होना चाहिए, यहाँ पे आपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वो तमाम पॉलिसीज़ अपनाई जो कि पाकिस्तान मुखालिफ थी, और यकीनी तौर पे शेख हसीना वाजिद उन्हीं पॉलिसीज़ पे चल रही थी। लेकिन अब आप देखें इंडिया के अंदर से भी जो आपको आवाज़ें आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। मैं एक आर्टिकल, आप जो लोकसभा के इनके मेंबर हैं, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं शशि थरूर,
انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کی پاکستان سینٹرک پالیسی ہے, پاکستان سے نفرت کی پالیسی ہے, یہ انڈیا کے حق میں نہیں جا رہی ہے, یہ ریجن میں پیس اور اسٹیبلٹی کے حق میں نہیں جا رہی ہے. مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے آپ امن نہیں لا سکتے ہیں. وہ اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہاں سیاسی طور پہ فائدہ حاصل کیا ہوگا, آپ نے اس کو اپنے اندرونی سیاست کے لیے زیادہ استعمال کیا, پاکستان سے دشمنی کے ایک نیریٹو کو بہت بڑھایا, لیکن آپ ریجن میں لانگ ٹرم پیس اس نظریے سے, اس فلسفی سے نہیں لے کر آ سکتے ہیں. سو اگین ان کے اپنے جو لوگ ہیں جو یہ تمام چیزیں جانتے ہیں, جہاں بھی وہ سینٹی تھوڑی بہت پریویل کر رہی ہے, وہ اس پہ کھل کے بات کریں. اور یہی حال آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی لکھا جائے گا, انڈیا میں آوازیں اٹھیں گی کہ آپ نے ایک اپنی سیاسی تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے یہاں پہ, صرف اور صرف شیخ حسینہ واجد کی نفرت کی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور پاکستان کی دشمنی میں آگے جاتے ہوئے. سو اس کا فائدہ اب آپ کو لانگ ٹرم نہیں نظر آ رہا. انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو دوری ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. آپ ابھی پولیٹیکل کیمپینز کے اندر دیکھیں, جو انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو ایک ڈی ڈپینڈنسی کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں, وہ کیا ہے کہ جی آپ ڈپینڈ کرتے رہیں, آپ کا ریلائنس جو ہے وہ انڈیا پہ رہا ہے. بٹ اب وہ تمام پولیٹیکل پاورز ریئلائز کر چکی ہیں بنگلہ دیش کے اندر کہ ہمیں یہ جو ریلائنس ہے, جو اتنا زیادہ انحصار, ہمارا دہائیوں کا انحصار انڈیا پہ رہا ہے, انڈیا کی بنائی ہوئی پالیسیز پہ رہا ہے, ہمیں اس سے دور ہونا ہے. بنگلہ دیش کی جو سیاست ہے اور جو اس کی اکانومی ہے, اس میں آپ چائنا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2018 کے بعد جو چائنا ہے وہ بنگلہ دیش کا ٹریڈ پارٹنر بن گیا, تو اب آپ اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن چائنا نے صرف اس ریجن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا انفلوئنس بہت تیزی سے بڑھایا ہے. اب یہ اپرچونٹی بھارت کو حاصل رہی. کس طریقے سے؟ اگر آپ اگین بھارت اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات رہے ہیں ان کو بڑا باریک بینی سے دیکھیں تو بڑا ایڈوانٹیج رہا ہے انڈیا کو. ٹرانزٹ بنگلہ دیش کے اندر جو ان کے دریا ہیں, انٹیلیجنس, ہر حد تک آپ کہہ لیں کہ جی رسائی انڈیا کے پاس رہی ہے, جس کو اوبیسلی وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا رہے. اب وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر اگر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف جانا ہے, خود مختار ہونا ہے, جو میں پہلے بھی بات کری تھی کہ انڈیا پہ ریلائنس ختم کرنی ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی جو آپ کی اپنی اکانومی ہے اس کو اتنا گرو کریں, اس کو اتنا بوسٹ دیں کہ پھر آپ کو کسی پہ بھی ریلائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ دنیا جو کہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں یونیپولر نہیں ہے, ملٹی پولر ہوتی چلی جا رہی ہے, اس میں آپ کو پارٹنرز کی ضرورت ہے. اب دنیا اجارہ داری پہ نہیں چل رہی ہے, شراکت داریوں پہ چل رہی ہے. اب وہ شراکت داری ایسی شراکت داری ہوگی جس کا اوبیسلی آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا, ان دس کیس بنگلہ دیش. سو اگر بھارت کی طرف سے وہ آپ کے ملک کا یا شراکت داری سے زیادہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش یا اٹیمپٹ نظر آئے گا تو یقینی طور پہ وہ ملک آپ سے دور ہوگا, کوئی بھی ملک ہو. اور اب یہی چیز چائنا کو حاصل ہو رہی ہے. کیسے کہ چائنا جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنے معاملات کو آپ دیکھیں, جہاں پہ بھی وہ انویسٹ کرتا ہے, جہاں پہ بھی وہ اکنامکلی گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ پارٹنرشپس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. چائنا انویسٹ کرتا ہے, اس ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, رائٹ. تو آپ کی اس ملک کی بھی اکانومی گرو کر رہی ہے, چائنا کو بھی مزید گرو کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اگین ون ون سچویشن ہے دونوں پارٹنرس کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ایک اپنے مفاد کے لیے ایک جو فریق ہے وہ کوشش کرتا رہے اور پالیسیز ایسی ہوں کہ اس سے دوسرے ملک کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا رہے. سو چائنا کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو وہ سیاست سے لنک نہیں کرتا. اپنی انویسٹمنٹ کو, اپنی اکانومی کو گرو کرنے کی اس ایفرٹ کو وہ پولیٹیسائز نہیں ہونے دیتا ہے, اور وہ خاموشی سے اپنی پروجیکٹس جو بھی ہیں جہاں جہاں انویسٹمنٹ ہے. اب بنگلہ دیش کے اندر بھی جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ 2018 کے بعد بہت اہم پارٹنر جو ہے وہ چائنا نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش کا. آپ ان کے پورٹس میں دیکھ لیں, آپ ان کے ڈیجیٹل جو سروسز ہیں وہاں دیکھ لیں, ٹیکنالوجی کے اندر دیکھ لیں, آپ کو ہر جگہ پہ چائنا کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. اینڈ بنگلہ دیش از ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. سو دیر از نو وے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کو کسی طریقے سے دور کرے گا. چائنا کا انفلوئنس آپ کو آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش اور پورے ریجن پہ زیادہ نظر آئے گا. چائنا کو ٹیک آن کرنے کے لیے امریکہ نے ساری سرمایہ کاری انڈیا میں کی. انڈیا کو اتنا طاقتور بنا دو کہ جی کل کو چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہو تو انڈیا وہاں پر بیٹھا ہو. اب وہ بھرم ٹوٹ چکا ہے.
امریکہ کا, ساری ویسٹرن پاورز کا, جو چائنا کو روکنا چاہتے تھے, اس کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کے اندر وہ طاقت, وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. سو لہٰذا وہ تمام ممالک جو انڈیا کو ایک ریجنل پاور کے طور پہ دیکھ رہے تھے, وہ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کام فیوچر میں بھی نہیں ہونے والا ہے. انہوں نے کیا پریفر کیا کہ چائنا کے ساتھ ہی اپنے تعلقات کو اس نہج پر لے آئیں کہ جیسے میں پہلے بات کر رہی ہوں کہ وہ پارٹنرشپس والی ایک آپ کی اس وقت دنیا کا نظام چلانے کی جو ایک کوشش ہے پارٹنرشپس کے ذریعے, وہ آپ کو نظر آئے. سملرلی میں ہمیشہ یہ ذکر کرتی ہوں کہ یو ایس کی آپ دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے 2025 دسمبر میں, اس کے اندر بھی چائنا کے ساتھ پارٹنرشپس کی بات کی گئی ہے. چائنا کا راستہ آپ نے روکنا ہے, کیسے روکنا ہے؟ آپ نے امریکہ میں ترقی کرنی ہے, آپ نے ٹیکنالوجی کے میدان میں, اپنے اکانومی کے میدان میں کمپیٹ کرنا ہے, بٹ یو آر ناٹ سینگ چائنا ایز یور اینیمی اینی مور. تو یہ کافی تبدیلیاں جب امریکہ کی سطح پہ آ سکتی ہیں تو باقی قوتیں تو امریکہ سے ابھی نیچے ہی ہیں نا. چائنا بھی دوسری بڑی معیشت ہی ہے فی الحال, جو کہ امریکہ میں ڈر ہے کہ جی یہ ہمارا نمبر بھی کاٹ جائے گی. سو چائنا کے حوالے سے صرف ایک ہی جملہ کہ چائنا اپنا انفلوئنس آنے والے دنوں میں کسی صورت کم کرتا نظر نہیں آ رہا. یہ اثر بڑھے گا, پورے خطے میں بڑھے گا, اور اس کے علاوہ جو ویکیوم انڈیا نے اس وقت چھوڑا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی حماقتوں کی وجہ سے, وہ پر کرتا ہوا بھی آپ کو چائنا نظر آئے گا. کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد جو تمام خطہ ہے اس کی پالیسیز چینج ہو جائیں؟ بالکل ہوگی, اور اس کی طرف بہت تیزی سے بنگلہ دیش بڑھ بھی رہا ہے. یہ صرف اور صرف ایک انتخابات نہیں ہو رہے بنگلہ دیش کے اندر, ان کا بہت عرصے کا جو ایک نیریٹو تھا اس سے آپ کو باقاعدہ دوری نظر آ رہی ہے. خاص طور سے اگر آپ دیکھیں 1971 کے بعد سے جو عوامی لیگ کی طرف سے ایک خاص بیانیہ بنایا گیا, چاہے وہ پاکستان سے دوری ہے, آپ کو اس بیانیے میں تبدیلی نظر آتی ہے. دیکھیں بہت عرصے تک ڈھاکہ نے دہلی کو ایک واحد اسٹریٹجک ریفرنس پوائنٹ مانا, اب وہ چیز ختم ہو رہی ہے. تو آپ کو الیکشنز کے بعد وہ حکومت جو بری حکومت کی پالیسیز ہیں اسی کو آگے لے کر چلتی ہوئی نظر آئے گی. 13 سیاسی جماعتیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, جس میں سے ایک وہ جو نوجوان ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جماعت بھی ہے, پچھلے سال ہی انہوں نے رجسٹر کرایا. بڑی جماعتیں جو ہیں اس میں BNP ہے اور جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ایک زیادہ آئیڈیولوجیکل جماعت ہے, نظریاتی جماعت جس کو کہتے ہیں, اور BNP جو ہے وہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ فرینڈلی مانی جاتی ہے, ایک پریگمیٹک اپروچ رکھنے والی جماعت مانی جاتی ہے. اب دونوں ہی مل کے حکومت بناتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ 1971 کے بعد جو نیریٹو بنا ہے یہ اس کو مکمل طور پہ چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ اس نیریٹو کے نتیجے میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت مصیبتیں جھیلی ہیں, اور صرف انہوں نے ہی نہیں, اب جو طارق الرحمان ہیں ان کی والدہ خالدہ ضیاء مرحومہ, ان کو دیکھ لیں, جیل میں ڈال دیا, سزائیں ہو گئیں. سو یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, خاص طور سے ہمارے اس ریجن کے اندر, یہ سب کانٹیننٹ کے اندر تو یہ بڑا رواج بن گیا ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیل میں بھجوانے کا. اب ایک چیز آپ دیکھیں کہ انڈیا سے اگر دوری ہوتی ہے, چائنا کی قربت, بنگلہ دیش کی قربت بڑھ رہی ہے, پاکستان کے لیے آپ کو بڑا نرم رویہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے, دوروں کا آغاز ہو گیا ہے, پارٹنرشپ کو آگے لے کر چلنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف جاتا ہے, ایک بیلنسنگ اسٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لاتا ہے, نہ کہ ایک فالوئنگ اسٹیٹ کے طور پہ, تو پھر آلریڈی آسیان, گلف کنٹریز, آپ کو ان تمام ممالک کے ساتھ بنگلہ دیش کے روابط نظر آ رہے ہیں, جو کہ عبوری حکومت نے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ایک بنیاد ڈالی ہے, ایک فاؤنڈیشن جو ہے نا اس کی, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس پہ بلڈ جو ہے آنے والی حکومت نے کرنا ہے. سے بہت ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی, اور اس میں اگر ابھی بھی انڈیا سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتا اور خطے کے اندر کو ایگزسٹ کرنا نہیں سیکھتا, اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ وہی نفرت اور وہی ایک ہیٹرڈ والا رویہ رکھتا ہے, تو پھر اس میں انڈیا کا نقصان ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, ششی تھرور کے آرٹیکل کا حوالہ دیا, آپ کو اس طرح کی اور آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو اور لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ آپ اگر ریجن میں ایک امن نہیں رکھنے کے قائل, آپ اپنے حالات
اپنے تعلقات بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. تمام ممالک دیکھ لیں کون خوش ہے اس وقت اس خطے کے اندر, افغانستان کے علاوہ, انڈیا سے, پاکستان. ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی ایک جنگ کی ہے, بنگلہ دیش دور ہو رہا ہے, سری لنکا دور ہو رہا ہے, نیپال, بھوٹان, مالدیوز, کوئی ایک ملک بتائیں جو اس خطے کے اندر خوش ہو انڈیا کے کردار سے. سو جب تک آپ اگین اجارہ داری چھوڑ کے پارٹنرشپس کی طرف نہیں آئیں گے, آپ امن قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر آپ کے یہی حالات ہوں گے. پھر تمام ممالک آپ سے دوری اختیار کرتے رہیں گے. اور بنگلہ دیش کے یہ انتخابات محض الیکشنز نہیں ہیں, یہ اس پورے ریجن کی آنے والے دنوں میں جو ایک نئی سمت ہے, ایک نئی ڈائریکشن ہے, یہ اس کا تعین کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.